रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा एक बात ज़ेर बहस है कि पाकिस्तान की फ़ौज अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल होने वाली है और अंदर घुसकर ऑपरेशन करेगी और इसके नतीजे में काबुल में रजीम चेंज भी हो जाएगा। ये ख़बरें कुछ ऐसे लोग भी बता रहे हैं जिनकी माकूलियत पर कोई ख़ास शुबा नहीं था, लेकिन वो भी ये ख़बरें फैला रहे हैं। इन ख़बरों में क्या हकीकत है और क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है या उसे ऐसा करना चाहिए। एक बहुत ही दिलचस्प मामला हुआ जिससे आप पीटीआई के गधेपन का अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक पाकिस्तान को धमकी आमेज़ बयान कहीं से जारी हुआ और सुहेल आफरीदी दुम पर खड़ा हो गया और अडियाला के सामने उसने पाकिस्तानी फ़ौज को जंगी जराइम का मुर्तकब करार दे दिया और भी बड़ी बकवास की। और फिर ये भी कहा कि अगर मैं गद्दार हूँ तो मुझे इस पर फ़ख्र है, मेरे लिए ये तमग़े की बात है कि अगर मैं गद्दार हूँ। यानी ज़हनी तवाज़न ख़राब होने की सारी अलामतें इसने पूरी कर दी। एक ख़बर है कि पीटीआई कोई नवंबर में जो तहरीक चलाना चाहती थी, इस्लामाबाद में आकर दोबारा जुलूस करना चाहती थी, वो तो प्रोग्राम इसका खटाई में पड़ गया है। लेकिन अब सूबे के अंदर अपने सूबे के अंदर ISF इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन को उतारने का मंसूबा बनाया गया है कि वो बड़े बड़े जलसे जुलूस वगैरह निकालें और अपने ही सूबे में तहरीक चलाकर क्या करेंगे। लेकिन ISF कितने पानी में है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले मुज़ाकरात जो तुर्की में नाकाम हो गए थे, लेकिन फिर उनकी बहाली की खबर आई। पाकिस्तान ने वो दरख्वास्त कबूल कर ली जो तुर्की हुकूमत ने तालिबान के कहने पर की थी। ये रात ही आ गई थी खबर कि तालिबान मुज़ाकरात का ख़ात्मा नहीं चाहते और उसकी वजह यह है कि उनके लिए ऑपरेशन करना भी TTP के ख़िलाफ़ मुश्किल है। लेकिन वो पाकिस्तान से बुरी तरह डरे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी गर्दन दबोची हुई है। तो अब मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। अब पता नहीं इससे क्या बरामद होता है क्या बरामद नहीं होता, क्योंकि तालिबान की पोजीशन हमें वाज़े तौर पर समझ में आ गई है कि वो एक्शन नहीं करना चाहते, सिर्फ वक्त को आगे बढ़ाकर मामले को टालना चाहते हैं और पाकिस्तान के अताप से बचना चाहते हैं। लेकिन इसमें जो पहलू है खबरियत वाला वो ये है कि जब ये खबर आई कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं तो PTI की लोगों ने बाकायदा जश्न मनाया और ये ज़ाहिर करने की कोशिश की कि पाकिस्तान फंस गया है। हालांकि फंसा हुआ तो तालिबान का ग्रुप है, अफ़गानिस्तान की नाकाबंदी है और तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर से दबाव आ रहा है और इस वजह से वो तुर्की के सामने उसने बाकायदा भीख मांगने के अंदाज में ये दरख्वास्त की कि पाकिस्तान को मुज़ाकरात की एक और दौर पर आमादा करे। और जब ये खबर आई कि मुज़ाकरात के एक और दौर मुतवक्को है तो उसी PTI की उन्हीं सफ़ों में दोबारा से रंजो गम की लहर दौड़ गई और एक किस्म की सफ़े मातम बिछ गई। तो ये हालत है PTI की। ज़हनी सतह इस तरह की हो गई है, ज़हनी साख्त इस तरह की हो गई है कि हर वो ख़बर चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाती है तो इनके यहाँ जश्न मनाया जाता है। अगर कोई ख़बर कितनी ही छोटी क्यों ना हो लेकिन वो पाकिस्तान के हक़ में जाती हो तो इनकी तकलीफ़ इस हद तक बढ़ जाती है कि बाकायदा ये चीखो पुकार पर निकल आते हैं। अच्छा, अब वो आफरीदी वाला मसला मज़ेदार है, लेकिन उससे पहले ये क्या अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज होने वाला है या पाकिस्तानी फ़ौज अंदर घुस कर, यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड, बाकायदा ये बहुत सारे तजिया कार, अगरचे इनमें से अक्सरियत PTI वालों की है, लेकिन PTI से हटकर वो अनासर जो प्रो पाकिस्तान समझे जाते हैं वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज अफ़गानिस्तान में दाखिल होकर अफ़गान इलाकों पर कब्ज़ा करेगी, अफ़गान शहरों पर कब्ज़ा करेगी और ये मुल्ला हैबतुल्लाह की रजीम को चेंज कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, अमली तौर पर ऐसा होना मुमकिन तो है। पाकिस्तानी फ़ौज अगर अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल होती है तो वो शहरों को चाहे फ़तह ना भी करे लेकिन एक वसी चौड़ी पट्टी पर काबज़ हो सकती है। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान कर सकता है या नहीं कर सकता। असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए और या क्या ये पाकिस्तान ऐसा करने वाला है। तो दोनों का जवाब नहीं में है। ना तो पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए इसलिए कि इस वक्त जो आलमी राय आमा पाकिस्तान की फेवर में है वो अगले ही लम्हे पाकिस्तान को एग्रेशन का ज़िम्मेदार करार दे देगी और भारत को तबले बजाने का मौका मिल जाएगा, जो बात ये पाकिस्तान के फेवर में नहीं जाएगी।
اور دوسری یہ کہ ایسا قبضہ پائیدار بھی نہیں ہوتا۔ اس قبضے کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے خلاف حملوں کا جو سکوپ ہے، یعنی وہ علاقہ جس میں پاکستانی فوج پر حملے ہوتے ہیں وہ علاقہ پھیل جائے گا، یعنی دشمنوں کے لیے پاکستانی فوج کا ایکسپوجر جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اس کے وہ ٹارگٹ ہو سکے گی کئی جگہ پر۔ تو یہ پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ یہ خبریں پتہ نہیں کہاں سے فیڈ ہوتی ہیں، کہاں سے تجزیہ نکالتے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک آدمی کوئی کسی بھی جگہ کوئی ایک آدمی ایک بے پردگی اڑا دیتا ہے، اور دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی گیند ہمیں مل گئی ہے کھیلنے کے لیے، چھکا لگانے کے لیے، چوکا لگانے کے لیے، تو پھر وہ اس پر اپنا ردہ چڑھاتے ہیں تبصرے کا، اور پھر یہ ایک رواج چل پڑتا ہے، جو بھی اٹھتا ہے پھر اس پر تبصرے کرتا ہے اور اسی کو آگے لے کر بڑھتا ہے۔ اسی طرح پاکستان افغانستان میں رجیم بھی چینج کر سکتا ہے، وہاں بمباری کر کے اڑا دے ملا ہیبت اللہ کے سارے دفتر کو، ظاہر ہے وہاں نیا مولوی آ جائے گا، نئی حکومت آ جائے گی، لیکن یہ چیز بھی پاکستان کو فائدہ نہیں دے گی، نقصان دے گی۔ پاکستان یہ کام بھی نہیں کرنے والا۔ زیادہ سے زیادہ جو کام ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ، اور وہ جو ہونا ہے، یعنی اگر طالبان نہیں مانتے اور ان کے نہ ماننے کا امکان زیادہ ہے، تو پاکستان ایک وسیع علاقے میں ان کی صفوں میں، ٹی ٹی پی کی صفوں میں تباہی مچا دے گا، اور وہ پھر تباہی ان کے سنبھالنے سے سنبھلے نہیں جائے گی، لیکن مستقل قبضہ پاکستان نہیں کرے گا۔ کچھ سویپس آف ایریاز ہیں افغان بارڈر کے ساتھ ساتھ جو نظر میں ہیں، اور وہ کوئی سینکڑوں ہزاروں میل کی لمبائی میں نہیں پھیلے ہوئے، کچھ پاکٹس ہیں، کچھ ایریاز ہیں مختلف صوبوں میں جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں۔ ان صوبوں میں مثلا کسی جگہ کوئی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک 5 یا 6 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں ان کے کیمپ ہیں، تو اس طرح کے کئی پاکٹس ہوں گے، 2 درجن سے زیادہ نہیں ہیں، یہ اس طرح کی اطلاع ہے۔ 2 درجن کے آس پاس کچھ علاقے ہیں جہاں ان کے یہ تربیتی کیمپ ہیں، اور ان کو تباہ کرنا، اڑانا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستانی فوج بڑی آسانی سے کر سکتی ہے، نہیں، اتنی آسانی سے نہیں۔ کیمپ اڑانا کوئی اتنا بھی آسان کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ پہلے تو مکمل درست جاسوسی معلومات چاہیے جو بڑی حد تک ہیں پاکستانی فوج کے پاس، پھر ان کو ٹارگٹ کرنا اس طریقے سے کہ صرف انہی کا نقصان ہو۔ مثلا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ایک کیمپ ہے، اس کے ساتھ ہی کوئی مسجد ہے، وہاں آپ میزائل گرا دیتے ہیں، وہ مسجد کو جا لگتا ہے، 50 نمازی شہید ہو جاتے ہیں، تو فضا تو پاکستان کے خلاف ہو جائے گی، اور دنیا میں بھی پاکستان کے مخالف اس واقعے کو استعمال کریں گے کہ پاکستان سویلینز پر بمباری کر رہا ہے۔ تو اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، اس میں بھی بہت توانائی صرف ہوتی ہے، توانائی یعنی ہتھیاروں کی شکل میں بھی، اور محنت کی شکل میں بھی، اور مہارت کی شکل میں بھی۔ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ کوئی کرکٹ میچ ہے کہ بلے باز آئے گا اور آرام سے 4-6 چوکے چھکے لگا کر پاکستان کو فتح دلوا دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بہرحال ٹارگیٹڈ کارروائی بھی جنگ ہی کا ایک حصہ ہے، اور جنگ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ یہ ہم گھر بیٹھ کر بڑے آرام سے اس طرح کے تبصرے کر دیتے ہیں، یہ ان فوجیوں سے پوچھے جو پلاننگ کرتے ہیں، پھر اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ساری احتیاط کے باوجود کوئی نہ کوئی غلطی رہ گئی۔ اچھا، تو میرا جو خیال ہے بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان نہ تو افغانستان کے اندر جائے گا، نہ قبضہ کرے گا۔ کچھ محدود ایریاز پر عارضی قبضے کی صورت ایک استثناء ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح کا قبضہ جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے نہیں کرے گا، اور رجیم چینج پاکستان اس شکل میں کرے گا کہ جو افغانستان کے اندر سے عناصر ہیں ان کی جہاں تک ممکن ہو جائز حدود میں، ایسی حدود میں جن سے پاکستان کے مفادات کو عالمی سطح پر نقصان نہ پہنچے، ان کی مدد کر کے رجیم چینج کا ٹارگٹ بھی اچیو کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ یوں چٹکی بجائی اور رجیم چینج ہو گئی، ایسا اتنا آسان ہوتا تو اب تک یہ شاید کام ہو چکا ہوتا۔ اس کے علاوہ پاکستان کو 2 کام اور کرنے ہیں۔ بہت سارے پاکستان کے لوگ، جن میں وزیر دفاع خواجہ آصف بھی شامل ہیں اور کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں، وہ افغان نسل کو، افغان قوم کو ہٹ کر رہے ہیں، جس سے نفرتیں اور بڑھے گی۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایک امپریشن بنائے کہ ہماری جنگ افغان عوام کے خلاف بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم صرف اس ٹولے کے خلاف ہیں
جو دہشت گردی کر رہا ہے، جو دہشت گردی کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ ضمنی طور پر میں یہ ذکر کر دوں کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب نے کل پشاور میں ایک قبائلی عمائدین کے اجلاس سے خطاب کیا اور قبائلیوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ قبائلی عمائدین نے، یہ منتخب قبائلی عمائدین تھے۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے اس میں واضح طور پر کہا کہ افغان حکومت بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی بھی کر رہی ہے اور ان کی مدد بھی کر رہی ہے، اور یہ ایک بڑی خبر ہے کہ قبائلی لیڈروں نے پاکستانی فوج کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ بڑی خبر اس لیے کہ قبائلی رہنما پہلے بھی ان کی اکثریت جو ہے وہ پاکستانی فوج کے ساتھ ہے، لیکن ان حالات میں بڑی خبر یہ اس لیے ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ تاثر بنا دیا گیا ہے کہ قبائلی عوام پاکستانی فوج کے خلاف چھیڑی گئی ٹی ٹی پی نہیں پی ٹی آئی کی جنگ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور وہ دہشت گردی کے خلاف کسی بھی آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ صرف افغان عوام نہیں، ہمیں افغانستان کے ترک عوام کی حمایت بھی حاصل کرنی چاہیے، جو حاصل کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ترک علاقوں میں یعنی شمالی افغانستان میں جہاں تاجک ہیں، جہاں ازبک ہیں، یہ علاقے ترکی کے زیر اثر ہے، کیونکہ قومیت کا جو تعلق ہوتا ہے، قومیت کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ترکی کی حکومت سے درخواست کرنی چاہیے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے افغانستان کی ساری ترک آبادی جو لگ بھگ 40% سے بھی زیادہ بنتی ہے، پاکستان سے ناراض ہے۔ تاجک بھی، ازبک بھی، یہ پاکستان کو دشمن سمجھتے ہیں۔ تو ان برادریوں کے عمائدین سے ترکی کی وساطت سے پاکستان کے لوگ مل سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی وجہ کیا تھی، اور ہمارا آپ کے ساتھ بڑا خصوصی رشتہ ہے، محبت کا، پیار کا، اور یہ بات کرنی چاہیے۔ نہ صرف یہ ہے کہ ترکی کے تعاون سے ان برادریوں کو، بلکہ ترکی کے تعاون سے وسط ایشیا کے ممالک کے ساتھ بھی ہمیں اپنے رشتے بڑھانے چاہیے۔ اس طرح ہم اس دہشت گردی کے خلاف جنگ ہی نہیں بلکہ تجارتی مفادات کی جنگ میں بھی ایک بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، آفریدی کا قصہ یہ ہے کہ صدر پیوٹن کی ایک جعلی ویڈیو کل ریلیز ہوئی، اور اس میں وہ پیوٹن پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے کہ وہ افغانستان میں جنگ سے یا مداخلت سے باز رہے، اور وہ پورا جو ویڈیو کا جو خطاب ہے وہ کوئی بھی سنے گا تو اس سے فوراً ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ جعلی ہے۔ مثلاً ایک ہی فقرہ لے لیجئے کہ افغان عوام نے ہمیشہ غیر ملکی جارحین کو شکست دی اور بھگایا۔ اچھا، اب اس میں تو خود روس آتا ہے، کیونکہ 1990 کی دہائی میں روس کی درگت بنی تھی، 1980 کی دہائی میں، 90 میں پھر معاہدہ ہوا تھا، روس وہاں سے بھاگا تھا۔ تو کوئی اپنے ملک کا مذاق کیسے اڑا سکتا ہے؟ اور جہاں کئی لوگوں نے اس فیک ویڈیو کو بغیر تصدیق کیے سچ مان لیا، اور یہ بھی نہ سمجھا کہ اگر صدر پیوٹن کبھی پاکستان کو دھمکی دے گا تو اس کی زبان کیا ہو سکتی ہے کہ کسی ملک کا صدر، کسی بھی ملک کا صدر، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ چین ہو، تو ان کی ایک خاص ڈپلومیٹک زبان ہوتی ہے۔ یہ زبان صاف بتا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی کسی سوشل میڈیا برین نے یہ زبان لکھی ہے، جو کسی بھی صدر کی یا وزیر اعظم کی، بلکہ کسی غیر ملک کے سفیر کی زبان بھی ایسی نہیں ہو سکتی جس زبان میں یہ خطاب کیا گیا۔ اور اس پر یہاں بعض لوگوں نے بلاگ بھی کر دیے اور تبصرے بھی لکھ دیے، سوشل میڈیا پر پوسٹیں بھی ڈال دیں کہ یہ کیا ہو گیا، صدر پیوٹن نے تو پاکستان کو دھمکی دے دی۔ لیکن چند گھنٹوں کے اندر ہی، بلکہ پہلے گھنٹے کے بعد ہی اس کی وہ تردید آ گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، یہ پرسوں کی بات ہے، کل کی نہیں۔ لیکن مزے کی بات، سب دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ ویڈیو جعلی ہے، اور 100% جعلی ہے۔ تصدیق ہوگی ہر طرف سے، جہاں تک کہ روسی سفارت خانے کو بھی تردید کرنا پڑی، اس نے بھی تردید کر دی۔ لیکن یہ تردید آفریدی تک نہیں پہنچی۔ یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا بڑا گدھا ہے، کتنا بڑا گدھا اور کتنا بڑا جاہل ہے، جوہل مرکب کا ایک پیکر ہے، کہ جس کو پتہ ہی نہیں چلا، نہ تو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ ویڈیو ہی جعلی ہے، اور نہ ہی اس بات کا پتہ چلا کہ ہر طرف سے اس کی تردید آ گئی ہے، اور نہ ہی اس بات کا پتہ چلا کہ روسی سفیر نے، سفارت خانے نے تردید کر دی۔ ایسے تینوں باتوں کا پتہ نہیں چلا، اور اس نے اڈیالہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ دیا کہ اب تو روس اور چین نے بھی دھمکی دے دی ہے، بالواسطہ چین کا بھی نام لیتے۔ چین کی طرف سے تو ایسا کوئی بیان جعلی بھی نہیں آیا، چین کی طرف سے تو کوئی جعلی ویڈیو بھی نہیں آئی۔
تو اس نے لیکن نام لے دیا کہ چین اور روس نے دھمکی دے دی ہے۔ یہ اندازہ کریں کہ اس پارٹی کی ذہنی صلاحیتوں کا، دماغی صلاحیتوں کا کیا معیار ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلا، اور پھر اس دھمکی کی بنیاد پر اس نے پاکستانی فوج کو وار کرمنل کہہ دیا کہ یہ تو جنگی جرائم کرتی ہے، اور یہ بڑی سخت بات تھی، اور یہ پی ٹی آئی کے خلاف جائے گی اور آفریدی کے خلاف جائے گی۔ آفریدی کو اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا، اور آفریدی کو اب اس کے نتائج سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے اپنے انجام پر مہر لگوا لی ہے، کیونکہ پاکستانی فوج کو وار کرمنل کہنا صرف پاکستان کی حد تک ہی ایک جرم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جرم ہے، یہ وہ بیان ہے جس کو بھارت ایکسپلائٹ کرے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ بھارت جو کشمیر میں اور شمال مشرقی ریاستوں میں باقاعدہ جنگی جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، وہاں بھی اگر آسام کا وزیر اعلیٰ یا بنگال کا وزیر اعلیٰ یا ایون مشرقی پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی کوئی یہ بیان اپنے بیان میں اس طرح کی بات کر دے کہ بھارتی فوج فلاں فلاں علاقوں میں، آسام میں، ناگاپور میں، منی پور میں، مشرقی پنجاب میں، کشمیر میں جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے، تو اس وزیر اعلیٰ کا حال کیا ہوگا؟ اگلے ہی دن وہ گرفتار ہو کر جیل میں ہوگا۔ یہ بھارت کی ریاست کا حال ہے، اور پاکستان کی ریاست کئی مجبوریوں، کئی مصلحتوں، کئی اور مسائل کے حوالے سے کی وجہ سے اتنا سخت ایکشن نہیں لے سکتی، اور یہ وزیر اعلیٰ کھلا پھر رہا ہے۔ لیکن تسلی رکھیے کہ اس کے کھلا پھرنے کے دن اب کم ہو گئے ہیں۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں غدار ہوں، تو مجھے اس پر فخر ہے۔ خیر یہ نہ بھی بیان دیتا تو ہمیں پتہ تھا غدار تو تم ہو، تم غدار ہو، تمہارے ساتھی غدار ہیں، بھارت سے تم پیسے لیتے ہو، بھارت کی مدد سے ہی اکڑتے ہو۔ اب کل روسی صدر پوٹن کا ایک جعلی بیان آ گیا تو تم نے سچ سمجھ کر اپنی اوقات دکھا دی۔ اچھا، اب یہ اسلام آباد آنے کا پروگرام ان کا فی الحال ملتوی ہے، کوئی بات نہیں بن رہی۔ وہ جو ایک خبر آئی تھی کہ 29 کو، یعنی جو دن گزر گیا ہے، اس میں عمران خان کی طرف سے کال آ جائے گی اور اسلام آباد آنے کی تاریخ دے دی جائے گی، وہ نہیں ہو سکا۔ اور خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے عمران خان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اس مرتبہ بہت مہار پڑے گی اور ہم پختونخوا صوبے کی حکومت سے بھی محروم ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہمیں جو شیلٹر حاصل ہے، پنجاب بھر کے مفرور اور اشتہاری مجرم جو ہیں وہ اس وقت کے پی میں پناہ گزین ہوئے، کیا وہ پھر ان کو کنڑ اور پکتیکا اور پکتیا جانا پڑے گا؟ اس طرح کی بات عمران خان کو پہنچائی گئی ہے۔ لیکن اب یہ چیز ہے کہ پختونخوا صوبے میں عوام ان کے جلسوں میں نہیں آ رہے۔ 4 سدہ کا جلسہ ناکام ہو گیا اور وہ کرک کا جلسہ بھی ناکام ہو گیا۔ اب انہوں نے سوچا ہے کہ یہ ان کو لایا جائے، آئی ایس ایف کو، انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کو بالکل لایا جائے۔ لیکن انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے حالت کا آپ کو پتہ ہے، خاص طور پر پختونخوا میں ان کی کیا حالت ہے۔ اس کے تمام لیڈر اور کارکن اور جو ایکٹیو ورکر ہیں وہ دن رات آئس کا نشہ کرتے ہیں، کوکین کا نشہ کرتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، ہیروئن پیتے ہیں، اور وہ ہر طرح کے نشے کرتے ہیں۔ ساری رات وہ نشے میں دھت، کیا لڑکے کیا لڑکیاں، پتہ نہیں کیا کرتے اور کیا نہیں کرتے۔ صبح کو پھر اٹھتے ہیں، صبح کو پھر یہ سوتے ہیں جا کر، اور پھر پتہ نہیں 12 بجے 1 بجے اٹھتے ہیں۔ یہ ان کی صبح ہے اور یہ ان کی دوپہر ہے اور یہ ان کی رات کا فسانہ ہے۔ تو آئس اور کوکین پینے والے طلبہ کو انہوں نے اب سڑکوں پر لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کو آئس اور کوکین پر لگایا کس نے؟ یہ اسی آفریدی ٹولے نے، جس نے پورے صوبے میں آئی ایس ایف کو اسی بنیاد پر منظم کیا۔ باقاعدہ ایک ڈرگ کا یہ دھندا تھا جس کے تحت آئی ایس ایف نامی تنظیم بنائے گی، اسکول اور کالجوں کے طلبہ میں نشے کی سپلائی باقاعدہ بنیادوں پر، اور یہ اربوں روپے کا دھندا ہے جو ان لوگوں نے کیا، اور پختونخوا صوبے کی ایک پوری نسل انہوں نے برباد کر کے رکھ دی ہے۔ تو اب اس برباد شدہ نسل سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سڑکوں پر آ کر اپنی اسٹرینتھ کا مظاہرہ کریں۔ اچھا، خیر اس دوران ملا ہیبت اللہ کا ایک خاص بغل بچہ کہہ لیں یا خاص ٹٹو کہہ لیں، ملا مزاحم، بڑا دہشت گرد تھا، ٹی ٹی پی کا کوئی بڑا لیڈر بھی تھا، سیکنڈ کمانڈر بتایا جاتا ہے۔ یہ باجوڑ آپریشن میں مار دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اس پر ظاہر ملا ہیبت اللہ کو بھی صدمہ ہوگا، اور ملا ہیبت اللہ کو جتنا صدمہ ہوگا، اتنا بڑا منہ بچہ، بہت ہی لاڈلا اور بہت ہی ڈارلنگ قسم کا منہ بچہ یہ مارا گیا ہے، اور وہاں پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی گہرا صدمہ پایا جاتا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔